अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सी न्यूज़। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी जो जंग है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो एक खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है, क्योंकि आलमी सतह पर जो मीडिया है वो जो अमेरिका के हमलों के जो इतने बड़े पैमाने पे हमले उसकी भी तफसील बताएंगे। उसमें जो ईरान के अंदर की सूरत हाल है उसको बताने से, तफसीलात बताने से गुरेज कर रहा है, जबकि ईरान का अगर कुछ मज़ामती या जवाबी हमला खा वो ड्रोन ही हो तो पूरी दुनिया के सामने उसकी बिगर पिक्चर जो है वो पेश की जा रही है। और पहले तो हम रखेंगे बड़ी जो खबरें हैं वो तीन आपके सामने, उसके बाद हम आपके सामने अपना जायज़ा रखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये अपडेट्स और तज़िया अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो पहले तो बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टकर कार्लसन ने फिर ये कहा है कि जो इसराइली उनके जो यहूदी बड़े उनके जो लीडर हैं, पेशवा जिनको वो समझते हैं, उनकी बादगाहों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों की पहली इबादत गाह है बैतुल्लाह यानी कि पहला खाना काबा, उसको जो है वो इसराइल तबाह करने जा रहा है, शहीद करने जा रहा है। और उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर डाला जाएगा कि ईरान जो है वो उसने मिसाइल हमला किया और इसराइल वहाँ अपनी यहूदी जो बड़ी इबादत गाह है वो तमीर करेगा, वो बनाएगा। क्योंकि इसराइल उसके पहले भी नीचे भी जो बैतुल मक़दस है उसके नीचे भी एक खंदक जो है वो पहले ही बड़े पैमाने पे वो उसकी खुदाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो भारत है वो अमेरिका के साथ ईरान के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर जो है जंग में शामिल हो चुका है। और जिसकी मिसाल हालिया जो गुज़श्ता दिन था उसमें आपको देखने को मिली होगी कि जो भारत है उसने ईरान का जो बहरी बेड़ा था उसको इंडियन ओशन में पहले तो एक इवेंट में शिरकत के लिए दावत दी। जब वो शामिल हुआ तो वापस जो था वो इंटरनेशनल वाटर में लौट रहा था ईरान की जानब। तो फिर जो है अमेरिका को भी आगाह कर दिया कि वो जो उसके सेलर उस पर 130 जो सवार थे कि वो इंडिया की हदूद से, इंडियन वाटर से निकल गया, इंटरनेशनल में दाखिल हो चुका है। तो अमेरिका ने उसके ऊपर जो है वो हमला किया और अभी तक उनमें कोई पता नहीं कितने को रेस्क्यू किया गया है और कितने जो है वो लापता है। और जो भारत है उसकी तरफ से अभी तक कोई मज़म्मती बयान भी नहीं आया। और जो उसके अमेरिका है वो भारत के अड्डों को भी अपने रिफ्यूलिंग के लिए जो जंगी जहाज़ है उसमें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी खबर यह है कि जो कुवैत में ईरान ने हमला किया उसमें 2 मज़ीद अमरीकी जो फ़ौजी हैं वो हलाक हो गए और जो हलाकतों की तादाद है वो 7 से जो है वो तजावज़ कर गई अमरीकियों की। और जो ईरान पे जो हमले किए अमेरिका की जानब से हुए हैं उसमें जो शहदा की तादाद है जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान शामिल हैं वो 1000 से तजावज़ कर गई है। और ज़ख्मियों की तादाद तो हज़ारों में है और माली नुकसान का तो खसारा या तखमीना जो है वो लगाना मुश्किल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर। उसकी भी जो सेंट्रल कमांड सेंटर का कमांडर है ब्रैड कुपर, उसकी जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो नाज़रीन, बात ये थी कि जो हमने असल में जो आपको बतानी वो ये थी कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसका ये मकसद था कि ईरान की जो कौम है वो सुप्रीम रहनुमा की शहादत के बाद मौजूदा जो सेटअप है इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और हमें जो है हमारे मकासद जो है वो हासिल हो जाएंगे। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ। ईरान की अवाम तो निकल आई अपनी जो हुकूमत थी, उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी उनके हक़ में, और वो खुद सरेआम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमरीकी और मगरबी जलगार के ख़िलाफ़। जबकि दूसरे पाने पे इसराइली अवाम है जो बंकरों में छुपी, और उसका वज़ीर आज़म भी जो देखने के जोहरी जो न्यूक्लियर बंकर्स हैं उनमें छुपता फिरता है। दूसरी जानब ईरान का जो लीडर है, जो हुक्मरान है, वो शहादतें दे रहे हैं, खा वो सुप्रीम रहनुमाई अयतुल्लाह अली ख़ामनेई क्यों ना हो, जिन्होंने शहादत जो है वो अपने घर में, अपने दफ्तर में दी। ईरान जो है वो एक लंबे जंग की जो है प्लानिंग कर रहा है, वो नज़र आ रही है उसकी हिकमत अमली। क्योंकि ईरान जो है उसने अभी तक जो है वो प्रोपेगेंडे में मगरब के नहीं आया जो गुज़श्ता रोज़ से चल रहा है। क्योंकि अमेरिका प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान जो है वो मुसलमानों को हिट कर रहा है। अब तो वो उसने कह दिया कि उसने मिसाइल दागा तुर्की की जानब, हालांकि ईरान ने इस बात की जो है वो तरदीद की है कि हम इस जंग में मुलव्वस नहीं है, हमने तुर्की की जानब कोई मिसाइल नहीं दागा। लिहाजा अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में ऐलान कर दिया कि जितने ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के, यानी कि खलीजी ममालिक हैं जो या दूसरे अरब ममालिक हैं, इराक़ हो, शाम हो, लीबिया, लबनान, कतर, कुवैत, बहरीन,
شام، ان سب سے جو ہے سعودی عرب سمیت جو ہے انہوں نے اپنا جو اعلان کر دیا شہریوں کا کہ وہ مڈل ایسٹ سے نکل جائیں کمرشل پروازوں کے ذریعے جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب امریکہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، اس کی تیاری نہیں ہے، اور وہ یہ مسلم ممالک کے اندر اس جنگ کو دھکیل رہا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جو ہے وہ اس کے شہری جو ہیں وہ نکل آئیں، یعنی کہ جو بھی فلائٹ ملے ہر طرح ہر لحاظ سے کمرشل ملتی ہے تو لے کے فٹافٹ کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائیں، اگر امریکہ کی نہیں ملتی تو۔ آگے آپ کو بتائیں کہ یہ جو امریکہ کا حملہ، اس کے بعد ایرانی عوام تو نکل ہی آئی تھی اپنے حق حقوق کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ حمایت میں، لیکن مسلم امہ کے درمیان بھی اس حملے نے ہم آہنگی پیدا کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھوڑا سا تاریخی پہلو آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جب 1979 میں روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو تمام مسلم ممالک سے جو تھے وہ نوجوان جو تھے انہوں نے شرکت کی روسی جلگار کے خلاف افغانستان کی، اور بالآخر 10 سال کے بعد 11 کے بعد 1991 میں روس کو شکست دی اور افغانستان کو جو تھا وہ آزاد کروایا روسی حملوں سے افغانی عوام کو۔ تو اس کے بعد جو تھا روس وہ معاشی لحاظ سے تباہ ہو گیا، اور وہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ تھیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں۔ تو جو مغرب تھا، یعنی کہ امریکہ ہو، یونائٹڈ کنگڈم، یو کے ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان کے ساتھ ان کو لگا کہ اب ہمارا تو چیلنج جو روس کے ساتھ تھا، رائولری حریف تو روس تھا، وہ تو شکست کھا گیا، اور اب جو آنے والے وقت میں جو وہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے یہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر 1991 میں جو ہے وہ ایک سیکٹیرین وار جو تھی وہ شروع کر دی، یعنی کہ کسی ملک کو سنی اکثریت قرار دیا، کسی کو شیعہ اکثریت قرار دیا، اور ان کے درمیان جو ہے انہوں نے پھر لڑایا، اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2001 میں جو تھی وہ یہ وار انلیش کر دی گئی، وار آن ٹیرر کے نام سے، کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہیں، مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خود کش حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کے بچے یتیم ہیں، مسلمانوں کی خواتین ہی جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ تو وہ وار انلیش اس نے کی مسلمان کو تقسیم کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی جاری تھی کہ اس نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا، اس سے جو مسلمان ممالک تھے ان کے درمیان ہم آہنگی بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ سارے ملک جو تھے وہ ایران کے اوپر جو تھے وہ اپنے اڈے دیتے حملوں کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، گرچہ ایران نے جو ہے وہ اسرائیل سمیت جو ہے وہ 9 ممالک میں جو امریکی بری بری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اس نے، اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ کھلے عام کسی بھی اسٹیٹ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم امریکہ کو بیس دے رہے ہیں اور وہ اٹیک کرے جا کے ایران کے اوپر۔ تو یہ سینیریو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تاریخی لحاظ سے، اور آگے آپ کو بتا دیں کہ جو معاشی لحاظ سے ہے ایران نے جو سٹیپ اٹھایا ہے اسٹیٹ آف ہرموز کا، وہ بہت ہی کہہ لیں کہ بھیانک ثابت ہونے جا رہا ہے بہت سی قوتوں پاوروں کے لیے، جن کی اکانومی اب اس کو آج ہے 5 مارچ، تو گزشتہ جو 4 روز گزرے ہیں اس کے دوران جو 4 روز ہو گئے، یعنی کہ 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے ایران نے۔ تو یہ ایک ڈرامہ خواب بنی ہوئی ہے بڑے ممالک کے لیے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ کریش کرنے والی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو امریکہ سے شروع کرتے ہیں کہ امریکہ کی جو مس کیلکولیشن ہے وہ اس کے گلے میں اس طرح پڑی ہے کہ صدر ٹرمپ کا تو یہ دعویٰ تھا، اس کی یہ کیلکولیشن تھی کہ میں وینزویلا کی طرح جو تھا وہ ادھر یا شام کی طرح رجیم چینج کر کے جہاں اس نے لا کے بٹھا دیا ایک بندے کو اپنے کو جو پہلے القاعدہ کا دہشت گرد ہیڈ منی تھی، اب وہ شام کا صدر ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ ایران میں ہوگی۔ لیکن ایران میں تو ایسا نہیں ہو رہا، اس کا الٹا نقصان امریکہ کو ہوا، کیونکہ امریکہ پہلے ہی جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ مہنگائی کے خلاف جو تھا اس نے فیڈرل ریزرو جو بینک ہے ان کا، اور اس کے جو چیئر تھا پال، اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریٹ کٹ جو ہے کم نہیں کر رہا، یعنی مارک اپ سود کو کم نہیں کر رہا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اب جو ہے جنگ کی وجہ سے جو 11 مارچ یا سی پی آئی ڈیٹا آنا ہے امریکہ کا کنزیومر پرائس انڈیکس کا، اس میں 5% انفلیشن کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پوسیبلٹی ہے کہ یہ اس سے بھی بڑھ سکتا ہے، جو یعنی کہ امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ سیاسی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آگے تو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا کہ امریکہ کا ایران کے اوپر حملے سے پہلے جو قرض تھا وہ $38 ٹریلین تھا، یعنی کہ 38,000 ارب۔ اب جو تھا وہ جنگ کے دوران اب وہ ہو گیا 39,000 جو ہے تک پہنچ گیا اس کا قرض،
اس کے بعد جو اس کے اتحادی ہیں ان کی جو معیشت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہرموز جس کا ہم نے آپ کو بتایا اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 33 کلومیٹر کی ایک بحری پٹی ہے، ایک سمندری راستہ ہے 33 کلومیٹر کی، اور یہ متحدہ عرب امارات، عمان اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ اور جو 8 ممالک ہیں عرب ممالک جن میں ایران، عراق، کویت، قطر، بحرین، یو اے ای، عرب امارات، عمان اور سعودی عرب، ان 8 ممالک کی جو برآمدات ہیں انرجی کی وہ دنیا کو جاتی ہیں، اور دنیا کی جو 20% انرجی کی ضروریات ہے اس کو پورا کرتی ہیں۔ 20 کروڑ بیرل جو ہے وہ آئل وہ یہاں سے ہی اس بحری راستے سے شپ ہو کے جاتا ہے ایشیا کو، یورپ کو۔ اور اس سے بھی جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی تو 90% جو ہے وہ برآمدات آئل کی اسٹیٹ آف ہرموز سے ہوتی ہے، جس کو ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ 10% ریڈ سی کے ذریعے ہوتی ہے، اور قطر کی جو گیس کی سپلائی ہے وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے 90% اسٹیٹ آف ہرموز سے۔ اور اس سے آگے بتائیں کہ اس کے بند ہونے سے کون سے ممالک کو نقصان پہنچے گا، اور وہ سب سے پہلے نمبر پر تو بھارت ہے۔ بھارت جو ہے وہ 85% اس کی تیل کی جو درآمدات ہے وہ مشرق وسطیٰ سے وہ لیتا ہے، اور اپنی 60% جو اس کی ضروریات ہیں اندرون ملک وہ اس سے پوری ہوتی ہیں اور اسٹیٹ آف ہرموز سے آتی ہیں۔ آگے آپ کو بتائیں دوسرے نمبر پر چین ہے۔ چین دنیا میں سب سے بڑا آئل کی کھپت چین میں ہوتی ہے، یعنی کہ 40 ملین بیرل یومیہ چین میں تیل جاتا ہے، درآمد کرتا ہے چین، اور 40% جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے گزر کے جاتا ہے چین کو۔ چین دوسرے نمبر پر آ گیا۔ تیسرے نمبر پر جاپان ہے، اس کا بھی 90% جو ہے وہ اپنا امپورٹ کرتا ہے، درآمد کرتا ہے آئل، اس میں 75% اسٹیٹ آف ہرموز سے ہے، بڑی معیشت ہے جاپان بھی۔ آگے آ جائیں چوتھے نمبر پہ سعودی عرب ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا 90% ڈپینڈ، اس کی جو اکانومی جو ہے وہ جس طرح اس کا دفاع آؤٹ سورس ہے، اس کی اکانومی بھی اسٹیٹ آف ہرموز پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ آگے 5ویں نمبر پہ پاکستان کا نمبر ہے۔ پاکستان کی جو ہے وہ 90% اسٹیٹ آف ہرموز سے ہے، جو پاکستان کی اکانومی کا 27% جو پہیہ ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز پہ کی شپنگ جو ہوتی ہے انرجی کی اس کے ذریعے چلتا ہے۔ اور مبینہ طور پہ 35% جو ڈیزل ہے وہ سمگل ہوتا ہے ایران سے، تو پاکستان کے پاس تو متبادل موجود ہے کہ ہمارا بارڈر ایران سے لگتا ہے، تو ہم اگر وہ چوک ہوئی ہے تو اپنی ضروریات ایران سے وہ سمگلنگ کے ذریعے پوری کر لیں گے۔ 6 نمبر پہ آ جاتا ہے یو اے ای، اس کا 40% جو پہیہ ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو 72% ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے اس کی جو انرجی کی سپلائی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ تو تھا موجودہ میں امریکہ کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور اس سے آگے آپ کو بتا دیں کہ جو خبر تھی کہ جو سابق صدر ایران کے محمود احمدی نژاد وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا نہیں وہ زندہ حیات ہیں اور وہ شرکت بھی کر رہے ہیں نماز جنازہ میں جو ایران میں امریکی حملوں سے ہو رہی ہیں، تو لہٰذا یہ سینیریو جو اپڈیٹس تھیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک جو تفصیلات ہے جو سینٹرل کمانڈر ہے اپنا مشرق وسطیٰ کو جو دیکھ رہا ہے امریکہ کا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس نے جو کہا کہ 124 گھنٹے گزر چکے ہیں اس جنگ کو، 100 گھنٹے کا سینیریو یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کے مطابق کہ انہوں نے جو ایران کے اوپر 3 مارچ تک انہوں نے حملے کیے ہیں تقریباً 72 گھنٹوں کے دوران۔ اس نے کہا کہ ہم نے جو گزشتہ 72 گھنٹے ہیں اس کے دوران ایران کے اوپر جو ہے وہ 2000 مقامات کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد جو اس میں ایمونیشن استعمال کیا وہ 2000 سے زائد ہے، یعنی گولہ بارود اور بم جو ہیں، اور اس میں جو طیاروں نے شامل تھے ایران کے اوپر حملوں میں 200 تعداد ہے، اور ان 200 جنگی جہازوں میں بمبر جیٹ بھی شامل تھے، یعنی B-1 B-2 اور B-52 جو جیٹ تھے، اور اس میں ایران کے جو ہے وہ ہم نے میزائل ذخیروں کو، ڈرون کو اور 17 بحری طیاروں کو بھی جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے اس نے بتایا کہ ایران نے جو ہے وہ 3 مارچ تک جو ہے جوابی حملوں میں انہوں نے 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زائد ڈرون جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ اور اب جو ہے اس نے کہا کہ 3 مارچ کے بعد چونکہ یہ گزشتہ روز کی جو تفصیلات ہے اس کا ویڈیو بیان ہے تو اس کی تفصیلات ہے، تو اس نے کہا کہ آگے ہم اپنا جو جنگ ہے اس کا سکیل جو ہے وہ ڈبل کرنے جا رہے ہیں ایران کے خلاف۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ اگر ہماری یہ اچھی لگے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب شیئر کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔